बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी से कुछ देर पहले बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसको ना सिर्फ कलअदम करार दिया गया है बल्कि नेशनल असम्बली का जो इजलास है वो 9 अप्रैल यानी कि बरोज़ हफ्ता भी तलब कर लिया गया है। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और ख़ास तौर पर अब तहरीक इंसाफ क्या लाहे अमल अपनाएगी। अपोजिशन जो इस वक्त जश्न का समा है जिनके कैंपों में और जो समझ रहे हैं कि जीत उनकी हो गई, या अपोजिशन के बेसिकली इकदाम क्या होंगे अगर नो कॉन्फिडेंस के अमल में वो जीत जाते हैं, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। हारून साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हम हमेशा कहते रहे हैं कि जो भी फैसला है सर आंखों पर, मगर कुछ तबसरा, क्या आपको ताज्जुब हुआ इस फैसले के ऊपर? मुझे क्या ताज्जुब होता, 4 महीने पहले तो आपको बता दिया था, वो वायरल है, अमेरिका ने फैसला कर लिया है। मैं ये नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों पे फैसला करती है जो शवाहिद उसे फराहम किए जाएं और दिल से मिनवन इसे तस्लीम करना चाहिए। लेकिन ये जश्न वगैरह मेरी समझ से बाहर है, इसलिए कि ये तो एक वक्ती चीज़ है। इसके बाद कल क्या होगा? क्या ये तनख्वाहें दुगनी कर देंगे? क्या ये चीनी सस्ती कर देंगे? पेट्रोल सस्ता कर देंगे? गैस मुहैया होनी शुरू हो जाएगी? महंगाई कम हो जाएगी? जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी? डॉलर नीचे चला जाएगा? डॉलर नीचे चला जाएगा? कुछ भी इसमें से तो होने वाला नहीं है। देखिए ना, 2 सूरतें हैं। अमेरिका तो इसके पीछे था, इसमें तो कोई शुबह नहीं। अदालती फैसले की बात नहीं कर रहा, वो जजों ने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला दिया। इसमें मैं किसी मसले तक नहीं कह रहा, आइन के तहत मैं हमेशा कहता हूँ ज़मीर नहीं, आइन के तहत। आइन के, हाँ नहीं, अपने ज़मीर आइन के तहत, ज़मीर के तहत फैसला दिया। हम जस्टिस अता उमर बंदियाल को हम जानते हैं, हम इन जजों को जानते हैं। इनमें से एक के बारे में सरगोशी की जाती, सरगोशी तो कोई भी कर सकता है, बाकी के बारे में तो हमने कभी सरगोशी में नहीं सुनी। उन्होंने तो शवाहिद पे फैसला दिया और आइन की रूह से फैसला दिया कि भाई ये डिप्टी स्पीकर को या स्पीकर ये हक नहीं है कि वो अदम एतमाद की तहरीक पर रायशुमारी रोक दे इस बुनियाद पर कि जी बाहर से कोई साजिश हुई है। ठीक, लेकिन जश्न का किस बात का जश्न? इलेक्शन होंगे, अबल तो ये कुछ कर ही नहीं सकते। यानी क्या तमाशा है जी? मौलवी फजलुर रहमान साहब ईवान सदर में बैठे होंगे। मौलाना फजलुर रहमान शहीदों की ज़मीनों पर जिन्होंने कब्जा किया है, और शहबाज शरीफ जिन पर 16 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग साबित है। देखिए ना, जज को तो इससे गरज नहीं होती। जज तो कहता है ये एक तनाजा है, इसमें ये फैसला है। आइन ये कहता है जी। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब, उस्मान बुज़दार पे यही इल्जाम था ना कि पैसे लेके था और डिप्टी कमिश्नरों की और अफसरों की तकरीर करता था। हमजा पे ये इल्जाम नहीं है, हमजा पे भी यही इल्जाम है। शायद संगीन इसके पास नहीं, इनकी दौलत ऐसे 800 गुना बढ़ गई। भाई क्यों भागे हुए हैं इसके छोटे? और नवाज शरीफ साहब वहां बैठे हुए हैं। जश्न वशन कुछ नहीं होगा, ये कुछ कर नहीं सकते। इसलिए जैसे पटवारी शाम को रिश्वत लिए बगैर घर नहीं जा सकता, कांस्टेबल नहीं जा सकता। ये जो है ना जी, गैर कानूनी इक़दामात के बगैर रह नहीं सकते। ठीक ठीक, ये करें फजलुर रहमान भी नहीं रह सकते, ये भी नहीं रह सकते। फिर कहा अफगान का डर है, कहा अफगान तो होगा। आज अगर इमरान खान लाहौर में जलसे का ऐलान करे, एक और फिर कराची, फिर पेशावर, फिर फैसलाबाद, फिर गुजरांवाला, फिर मुल्तान, जिस तरतीब से भी चाहे, वर्कर्स कन्वेंशन बुलाए, पार्टी की तंजीम नहीं की थी, उसकी कीमत अदा करें। खैर हम देखेंगे कि उसकी अपनी गलतियां क्या थी। ठीक है, गलतियां तो बहुत उसने की थी। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया। उस्मान बुज़दार के सूबा चलाया जा सकता है। अच्छा खैर, वो आज सुप्रीम कोर्ट से कहे जाए इस्तदा करे, कहे क्या मतलब इस्तदा करे? वैसे जी इमरान खान ने ये तो कहा आज के दिन और कल भी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करे सर रखो। बिल्कुल, बहुत बड़े और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अगर असेंबलियां बहालने की तो हम नहीं मानेंगे। हाँ, बड़े सख्त हमारे हक में फैसला हो। अभी एक एंकर साहब कह रहे थे ये अपनी आखिरत का फैसला कर लें। आखिरत का भी फैसला एंकर करते हैं आप। ठीक है जी, यानी फैसला तो यही मुतवक्को था, ये तो इसमें कोई ताज्जुब तो नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जो गैर मुल्की जो रसूख है और वो तो साबित करना पड़ेगा। तो सदा करनी चाहिए कि उस केस का भी जल्दी फैसला करें, जल्दी, अफरा तफरी में नहीं। हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 एविडेंस तो है उनके पास। सही है।
اور اگر ریاستی ادارے ایویڈنس فراہم کر دیں, ہاں پبلک اس کو کرے, سامنے لائے تاکہ ان کی پوزیشن مضبوط ہو. یہ ٹھیک ہے نا جی. باقی اب کیا ہوگا, میں ایک یہ الیکشن ہو سکتا تھا. یہ مجھے تعجب ایک بات پہ ہے, الیکشن کا اعلان ہو سکتا تھا, وہ الیکشن کمیشن والوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. میں بھی اس انتظار میں تھی کہ شاید الیکشن کے حوالے سے بھی کوئی حکم آئے گا یا کوئی ججمنٹ سامنے آئے گی, یا الیکشن کمیشن کا کوئی موقف بہتر سامنے آئے گا. الیکشنز کب ہوں گے یہ تو سب ہو گیا, وہ کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن تو جی جو صاف نظر آتا ہے کہ وہ منصوبے کا حصہ بن گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہلکا بندیاں آپ کو کوئی خاردار تاریں لگانی ہیں, کوئی دیواریں کھڑی کرنی ہے, کاغذ پہ کرنا ہے. کہتے ہیں جی وہ نوٹیفیکیشن تاخیر سے مئی 2021 میں ہوا تھا. 10 مہینے ہلکا بندیوں کے لیے کافی نہیں ہے. وہ کہتے تعاون ہی نہیں کیا حکومت نے ہمارے ساتھ. میں بتا رہا ہوں نا, مئی 2021 وہ تردید کریں اس کی نوٹیفیکیشن, اور اب بھی چند دن میں ہو سکتی ہیں. اس میں زیادہ یہ ہے نا کہ کراچی کے کچھ حلقوں کی رائے شماری کرائیں. کراچی میں زیادہ مسئلہ ہے نا, اور فرض کیجیے ان کی 20 سیٹیں زیادہ بنتی ہیں تو اس کی وجہ 16 زیادہ کر دیں. اچھا ٹھیک ہے نا جی. اور یہ قبائلی علاقوں کا مسئلہ ہے, دوسری چیزیں ہیں, تھوڑا بہت خامی رہ جائے, لیکن ہلکا بندیاں ایسا مسئلہ ہے, یہ تو ایک بات قابل فہم نہیں. ٹھیک ہے, اپوزیشن کے معاملات کی طرف جائیں گے. پہلے عمران خان صاحب کے معاملے کی طرف جاتے ہیں. ہارون صاحب, کیا عمران خان صاحب کے لیے اب یہی کرنا کافی ہے کہ وہ جلسے کریں, ورکرز کنونشن کریں؟ لاہ عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی کا؟ سمپل, عوام کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں, میں نے 2 سال کرونا جیسی صورتحال کو ایسا نمٹایا کہ دنیا بھر نے اس کی تعریف کی. میں نے تمہیں احساس پروگرام دیا, میں نے تو شجرکاری کی, دنیا میں پاکستان کو نمبر 1 پرفارمنس ہے شجرکاری میں. صحت کارڈ دیے جو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. درست. ٹھیک ہے, لوگوں کے پاس چلے جائیں, اپنی غلطیاں بھی مانیں. یہی نہیں کوئی ایک اپنے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کریں. جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں, کیا غلطیاں تھیں بزدار صاحب کے علاوہ, کیا غلطیاں تھیں؟ وہ اس سے بگاڑنے کیا ضرورت تھی اپنا ترین صاحب سے, جہانگیر ترین سے بگاڑنے کیا ضرورت تھی؟ کون سا اتنا سیریس مسئلہ تھا؟ میں نے ان سے پوچھا بھی تھا, وہ مجھے کوئی موضوع جواب نہیں دے سکے. علیم خان سے دوستوں کی پرواہ تو نہیں کرتے خان صاحب. علیم خان مصیبت میں تھا, اس کا حال احوال تو پوچھتے اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے. علیم خان کو پکڑنے کی کوئی وجہ آج تک سمجھ نہیں. اس کے بعد کیا تو کچھ نہیں. نیب نے ان کے خلاف کوئی چلان تو پیش نہیں کیا. یہ تو ہمارا تو سارا جو عدالتی نظام ہے نیب سمیت عجیب و غریب ہی ہے. وہ 3 سال میں رانا ثناء اللہ پہ فرد جرم ہی نہیں عائد ہوئی. اور بھائی وہ معصوم ہے تو اس کو رہا کریں, اور قصوروار ہے تو سزا دیں. یہ 16 ارب کا معاملہ بھی تو نہیں حل ہو پایا نا, اگر ابھی حل ہو کرے نا. ابھی حل ہو جائے, ابھی سارے افسر تبدیل ہوں گے. اچھا, ساری شہادتیں ختم ہو جائیں گی, گواہوں پہ دباؤ ڈالا جائے گا. پہلے ہی کہاں کہ ان پہ خلاف کارروائی ہو رہی ہے. سارے کیس زرداری صاحب تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں نے اگر کسی کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا تو وہ قصوروار ہے, میں تو نہیں ہوں. سارے کیس واپس, اوورسیز پاکستانیز بھول جائیں. وہ دیکھو الیکشن کمیشن نے ذکر ہی نہیں کیا مراسلے میں جو صدر کو لکھا ہے اوورسیز پاکستانی ووٹوں کا. وہ مشین جسے دھاندلی رکتی ہے وہ اب نہیں بنے گی, کیونکہ دھاندلی تو یہ بغیر رہ سکتے ہیں. ہارون صاحب, یہ تو طوفان برپا ہو جائے گا. اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے, اوورسیز پاکستانی اپنا رول اور طرح سے بھی پلے کر سکتے ہیں. وہ فائنانس کر سکتے ہیں پارٹی کو, اپنے رشتہ داروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. ووٹ کتنے لوگ ڈالتے ہیں؟ 40%. وہ شور کریں کہ ان کے رشتہ دار 100% ووٹ ڈالیں, ان کے دوست ڈالیں, ان کے لیے وہ سہولتوں کا بندوبست کریں. ان کو کہیں او بھائی گاڑی منگاؤ, جاؤ, اس کا کرایہ ہم دے دیں گے. ٹھیک ہے, وہ تو کوئی کسی کردار کو نہیں روک سکتا. اوہو, آپ کو کتنی دفعہ قرآن کریم کی آیت سنائی ہے, اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. فیصلے بندے کرتے ہیں. اور یہ کیا فواد نے کیا کہا, مجھے بڑا افسوس ہوا. بدقسمت فیصلہ ہے, مجھے بھی افسوس. یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. وہ اللہ کہتا ہے تم جس چیز کو برا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر پوشیدہ ہوتا ہے. جسے تمہیں کراہت آتی ہے, آسان تکرہو شیئن, کوئی دنیا ختم ہو گئی, پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے. دونوں طرف پہ پارٹی اب شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, عمران خان ابھی ان کو جائز کیا جائے گا نا. شہباز شریف صاحب سے پوچھا جائے گا 16 ارب کا حساب دیں. ان سے پوچھا آپ کے بیٹے کے سوا اس ملک میں کوئی آدمی نہیں ہے. بیٹا بھی وہ جو 1 گھنٹہ شیشے کے سامنے کھڑا میک اپ کرتا رہتا ہے. ہاں جی, وہ ذاتی فیل ہے ہارون صاحب, ذاتی ہے تو میں کون سا اس کو روک رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں کہ اس پہ خلاف کوئی رپورٹ درج کرائیں. ہاں جی, اور
اب دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کیا کریں گے؟ وہ واپس آئیں گے؟ آئیں گے مقدمات ہیں ہارون صاحب، نواز شریف کیسے واپس کیا آئیں ہوتے گے؟ ہیں، ضمانت ہو جائے گی، اور اگر فرض کرو وہ مقدمہ ہاسپٹل میں چلے جائیں، کیونکہ تو ہر مستقل بیمار اقتدار نہ ہو تو وہ بیمار رہتے ہیں. ہسپتال میں وی آئی پی سسٹم ہوگا، ان کی پسند کے کھانے پکیں گے، وہ وہاں رہیں گے، پھر ممکن ہے ان کی ضمانت ہو جائے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر انہیں بےتابی ہوئی تو وہ کہیں گے کہ جی میں نے بننا ہے وزیر اعظم، بھائی سے کہیں گے الیکشن کراؤ. لیکن اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اتنی آسانی سے تو نہیں کیا جا سکتا. ضروری نہیں ہے پی ڈی ایم باقی رہے، ضروری نہیں ہے. اچھا، ویسے زرداری صاحب ابھی شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے پہنچ چکے ہیں. اینی ہارون صاحب، مجھے کیوں لگ رہا ہے اس پورے سسٹم کے اندر اپوزیشن اس لیے آنا چاہ رہی ہے مقدمات ختم ہو جائیں، نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، عوام کی بات تو کہیں بھی نہیں ہے. پھر عوام کا کیا تعلق ہے؟ عوام کے لیے عدم اعتماد لائے تھے. نہیں، عوام سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ اشرافیہ کے لیے ہے. وہ کیا رپورٹ آئی تھی اسے میں نام بھول جاتا ہوں، 2000 ارب روپے اشرافیہ پہ خرچ ہوتے ہیں. عوام پہ کون سے پیسہ؟ عوام کا تو خون نچوڑا جاتا ہے. عمران خان صاحب کتنے مضبوطی سے یہ پورے معاملے کو اپنے حق میں لے کر جا سکتے ہیں؟ عوام کی عدالت میں، عوام کی عدالت میں ان کا یہ خیال ہے نا، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ ان کا یہ شش و پانچ میں ہے، منصوبے بنا رہے، مشورے کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ ملاقاتیں اس لیے ہو رہی ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا اس ملاقات کا، تو کوئی بات پتہ چلے گی تو کہیں گے نا. مشورے کریں عمران خان کو گرفتار کریں یا نہ کریں. میری خواہش یہ ہے کہ کریں. میں اسے جانتا ہوں، میں نے اسے جیل میں دیکھا. بات سنیں نا، جیل چلا جائے 2 دن بھی نہیں لگتے آدمی کو ایڈجسٹ کرنے میں. ہم جیل میں رہے ہیں بھٹو صاحب کے زمانے میں. وہ تو ایک ایشو چھوٹا سا تھا، کچھ اخبار نویسوں کی برطرفی کا، کوئی پولیٹیکل وجہ نہیں تھی. وہ حنیف رحمت شاہی قلعے میں رہے، ہنس رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ دیر لگتی ہے. پھر اپنا جو ہے آدمی کیا عمران خان 2 دن دال روٹی کھا لے گا، پھر عدالت اجازت دے دے گی گھر سے کھانے کی. تو لیکن اگر وہ جیل چلا گیا، پہلے ہی اسے فائدہ پہنچا. پختونخوا کے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا، کراچی میں اس کے حق میں ویو ہے، سب سے زیادہ مظاہرے وہاں ہوئے. سینٹرل پنجاب میں اس کی مقبولیت بڑی ہے. ٹھیک ہے، ویسے یہ سارا پاور سٹرکچر اس کے خلاف ہے. سرمایہ دار اس کے خلاف ہے، دکاندار اس کے خلاف ہے، یہ اس کے لوگ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں. اچھا، بیچ میں آپ کو ایک خبر دے دوں، چلتے نہیں خبر دے دیں. ہاں دے دوں پلیز دیجئے. خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں نہیں لوں گا ایکسٹینشن چیف آف منسٹر، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جانے سے پہلے وہ کچھ فیصلے کریں گے جس کا انہیں اختیار ہے، قانون جس کا انہیں حق دیتا ہے. کچھ ممکن ہے کچھ تبدیلیاں کریں. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے ارون صاحب؟ تجربہ کیا کہتا ہے؟ کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جو فیصلے سامنے آئیں گے؟ وہ تو میں اس پہ نہیں جاؤں. ملک کے جہاں نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ ٹیلی ویژن پہ گفتگو نہیں کی. ٹھیک ہے ہارون صاحب، چلیے بہت سارا آپ نے کہا تاجر سرمایہ کار یہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں تھے. خان صاحب کی حکومت میں کیا یہی ان کی ایک بڑی مشکل تھی یا کچھ اور بھی مشکلات تھیں ان کی جس کی وجہ سے وہ صحیح پلے دیکھو نا، نہیں کر بڑی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا تجربہ ہی نہیں تھا. اب ہمارے بھائی اسد عمر کو لگا دیا وزیر خزانہ. ایک خیالی جنت انہوں نے تعمیر کی ہوئی تھی، باہر سے پاکستانی پیسے بھیجیں گے، ریکوری کر لیں گے. وہ کدھر ہے وہ اپنا نوٹنکی؟ شہزاد اکبر کدھر ہے؟ بولتا نہیں ہے. اس نے کہا میں باہر سے پیسے لے آؤں گا. ڈاکٹر سیڈل نے صاف کہا، ان کو بلایا. دیکھیں رابطہ تو میرا انڈائریکٹ رہتا تھا نا. ڈاکٹر سیڈل صاحب کو بلایا، ان سے کہا کہ جی آپ یہ ذمہ داری لے لیں. انہوں نے کہا یہ کام ہونے والا نہیں ہے، اٹ ول ٹیک 7 to 8 years. پھر بھی ضروری نہیں پیسے. بس لندن میں جو نواز شریف نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، روسیوں نے کی ہوئی ہے، انڈینز نے کی ہوئی ہے، ایسٹرن یورپ میں، تو لندن اسی برطانوی معیشت اسی ناجائز سرمایہ پہ ہے نا. یو اے پہ FATF کا اطلاق ہو گیا، برطانیہ پہ نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا، ان کو ہمارے بھائی کو بنا دیا. وہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سنسیئر تھا، پارٹی کے ساتھ سنسیئر تھا. اس کو بین الاقوامی کارپوریٹ بزنس میں بڑا نام تھا، لائق آدمی ہے، لیکن وہ اس کو پتہ نہیں تھا یہ دنیا کا مالیاتی نظام کیا ہے. تو IMF سے مذاکرات تھی، تاخیر سے کیے، اس سے نقصان ہوا. ہاں ٹھیک ہے. ویسے میں بھی فوراً ہی پھر ایک ایسے آدمی کو لے آئے جو بالکل روایتی سا آدمی تھا، حفیظ صاحب. وہ کیا کر سکتے تھے؟ اچھا، پھر تیسرے آدمی کو لے آئے. یہ بہتر تھے ویسے، شوکت ترین صاحب بہتر تھے. شوکت ترین صاحب آپٹیمسٹ تھے.
ان کا اگر وہ منصوبہ منظور ہو جاتا 100-200 ارب روپے دے دیتے قوت کو تو اس سے بڑی جابز جو ہیں کم از کم وہ تو 25,000 سے لے کے 50,000 میں ایک جاب پیدا کرتے ہیں. تو یو امیجن کہ 10 لاکھ جابز وہ پیدا کرتے تھے. اس میں تاخیر ہو گئی, ان کے بڑے پرجوش تھے. اچھا نہیں ہو بہت سارے معاملات. اچھا پھر وہ بزدار صاحب پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیم میں جو مثلاً یہ ہم مسلسل وزارت صحت میں جو ہو رہا تھا, گند پڑا ہوا تھا, یہ ڈاکٹر فیصل کے بس کی بات تھوڑی تھی. ڈاکٹر فیصل ایک جینون آدمی ہے, بہت اچھے آدمی ہیں, نہایت قابل تعریف ہیں. انہوں نے اپنی کرونا میں ان کی اچھا کرونا سے بڑا اچھا فائٹ کیا اس حکومت نے. لیکن اس کی کنٹریبیوشن دیکھیں, شجر کاری جو جھوٹ بولتی ہے اپوزیشن کہ جی نہیں لگے درخت, نہیں لگے تو ساری دنیا کیوں مانتی ہے جی, ساری دنیا کیوں مانتی ہے, اقوام متحدہ کیوں مانتا ہے, بون چیلنج والے کیوں مانتے ہیں, تمام دنیا تعریف کیوں کرتی ہے, سعودی عرب کیوں کہتا ہے درخت لگانے میں ہماری مدد کریں. یہ تو جائیں نا تصویریں کھینچ کے بتائیں کہ 1 ارب درخت نہیں ہے, صرف 10 لاکھ درخت ہیں. جی جی. اچھا کرونا سے بہت اچھا فائٹ کیا, ساری دنیا نے تعریف کی, احساس پروگرام بڑا اچھا تھا. اب مجھے افسوس ہے ثانی نشتر سے, جو ہے ظاہر ہے جب حکومت ختم ہو جاتی ہے تو انہیں جانے, وہ تو غیر سیاسی خاتون تھے, انہوں نے 9 لاکھ حساب لگائیں, یہ وقفے میں حساب لگا لیجیے گا, 9 لاکھ غیر مستحق لوگوں کو پیسے روک دیے. تو آپ اندازہ لگائیں کتنے ارب روپے جو ہیں وہ بچا کے ایک جرم کو روک دیا. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک. تو اب کیا ایک اور میں بھی خبر آپ کو دے دوں, میں اس کی تصدیق نہیں کر رہی. شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کہ وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے تھے, مگر چونکہ کچھ ویڈیوز ان کے نہیں آئے اس لیے میں اس کی تصدیق نہیں کر رہی. وہ چلو چلے بھی گئے جائیں نہ جائیں, وہ کیا ہے, ایک بیکار آدمی تھا. اچھا ٹھیک ہے. ویسے حیران کن طور پہ ہارون صاحب صرف شہباز شریف صاحب کو ہی سنا گیا عدالت کے اندر, بلاول سے مکالمہ ہوا, مگر خان صاحب کے لیے بھی یہ تعجب خیز بات ہے. یہ جج بہتر سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں بلائیں, عمران خان صاحب کو بھی بلاتے ہیں, بلاول کو بھی بلاتے ہیں, شہباز شریف صاحب کو سنا گا, باقی لوگوں کو بلاتے. شہباز شریف صاحب نے فکر عجیب ہے, اللہ اور پاکستان کے نام پہ بھیک مانگ رہے ہو, انصاف مانگ رہے ہو کہ بھیک مانگ رہے ہو؟ انصاف کی بھیک مانگ رہے ہوں گے ہارون صاحب. اچھا انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں, کیا اچھی ٹرم قائم کیا, انصاف کی بھیک. میں آپ کی مشکل آسان کر رہی ہوں, اردو زبان میں ایک اچھی اصطلاح کا اپنے ذات. ٹھیک ہے. اینی ہو ہارون صاحب, بات یہ ہے, بہت سارے لوگوں کا سوال بھی ہے, یہ میرا بھی سوال ہے جو میں روز دہراتی ہوں. 4 مہینے والی جو پوری آپ نے تصویر کھینچ کے لوگوں کے سامنے رکھی, اتنا بڑا طوفان آپ کے سینے میں تھا, ہلکے پھلکے انداز میں آپ سناتے رہے, بتاتے رہے, کیسے آپ کو پتہ کیسے چلا تھا؟ روز آپ سے تنکا تنکا کر کے پوچھ رہی ہوں میں کہ شاید آپ بتا دیں. پتہ تو بھائی میرا سورس تھا, میں نے تو آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ شہزادہ محمد بن سلمان پہ فائرنگ امریکیوں نے کرائی ہے. اب آپ کہیں گے وہ کس نے بتایا تھا؟ مجھے نہایت ریلائبل آدمی نے بتایا تھا. ٹھیک ہے, وہ خبر ملتی ہے خوش قسمتی سے, ٹھیک ہے, اس خبر کی اور بھی تفصیلات ہیں, وہ ملک کے مفاد میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا تھا کہ اچھا میں نے یہ کہا, یہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ ثابت ہو گیا, حرف بہ حرف ثابت ہو گیا. میں نے آپ سے یہ کہا مسلم لیگ الیکشن کی تیاری کری, ان کے کارکنوں کو ہدایات دے دی گئی ہیں, وہ جناب علی اس سسٹم پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ لکیلی آپ کو کوئی دوست ہوتا ہے, کسی کو آپ پہ اعتماد ہوتا ہے, وہ آپ کو بتا دیتا ہے. اچھا میڈیا جو سارے کا سارا پیچھے پڑا ہوا تھا, میڈیا کے اچھے دن آ گئے, یعنی جن لوگوں نے حمایت کیا ہے ان پہ اب ہن برسے گا, وہ تو سونے کی بارش ہوگی, سونے کی نظر آنا شروع ہو گیا. ہارون صاحب بہت سارے ہماری برادری کے اخبار نویسوں نے اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا کے عمران خان کی مخالفت کی, میڈیا گروپوں نے نجات پانے میں, اب ان پہ ہن ایسے اشتہار ہوں گے. اب ڈھونڈے گی خبر کہاں ہے, اس میں تو اشتہار ہی اشتہار ہے ٹی وی میں ہے جی, لیکن آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں, غیر جانبدار لوگوں کو کبھی کوئی فائدہ نہیں. لیکن وہی بات ہے ہارون صاحب کے میڈیا پر ہم پہ اللہ کا بڑا کرم ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. ہارون صاحب امریکہ کیا کرے گا اب؟ اس میں مداخلت تھی بھائی, امریکہ کا رول کیا ہے؟ اگر تو دیتا ہے پیسے ان کو, مطلب انہوں نے جتنی یورپی یونین کی خوش آمد کی, اس کا مقدمہ لڑا امریکہ, کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا اس طرح ڈٹ کے سیاستدان کہیں یورپی یونین کے ساتھ. چودھری سرور نے کہا رگڑ دے گا امریکہ. امریکہ اللہ تعالیٰ ہے. اچھا یہ اب امریکہ کو چاہیے نا $10 بلین دے, لیکن اس میں ایک پرابلم ہے, 10 نہ دے, 4-5 بلین ڈالر دے. پرابلم کیا ہے؟ دے گا
تو اپوزیشن کے لیے مصیبت کہ بری کیوں نہیں کیا تھا، اب ثابت ہو گیا. نہیں دے گا تو حالات خراب ہوں گے. بے یقینی ہے، ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے. دیکھیں نا سیمنٹ تک کی تو مطلب فروخت کم ہو چکی ہے. کنسٹرکشن تو آخری چیز ہے جو رکتی ہے، کیونکہ گھروں کی تو ضرورت ہوتی ہے، وہ تو لوگوں نے خریدنے ہوتے ہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، رہنے کے لیے سر. امریکہ اگر مدد کرے گا تو مصیبت، نہیں کرے گا تو مصیبت. پلان وہی ہے، پاکستان کو چین کے خلاف کھڑا کرنا. 1-2 دن میں نہیں، 1-2 مہینے میں نہیں، 1-2 سال میں بھی نہیں، تو 5-7 سال میں یہ پالیسیوں کو ریورس کرنے کا منصوبہ ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات محدود کر دی جائیں، پاکستان کو فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا دی جائے. منشا صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ انڈیا کے ساتھ تجارت. منشا صاحب اپنا کیا فیض کا شعر ہے، ہر زبان ہر صدا پہ لگے ہیں کان، یہاں دل سنبھالے رہو زبان کی طرح. منشا صاحب نے کتنا 2-3 مہینے پہلے کہنا شروع کر دیا انڈیا کے ساتھ تجارت، انڈیا کے ساتھ تجارت. اب انڈیا کے ساتھ تجارت ہوگی، اب ہوگی، اور پروگرام ہوں گے ٹیلی ویژن پہ کہ بڑا ضروری ہے. حالانکہ وہ تو ہم سے کچھ خریدتے نہیں. ایک سکھا آیا، ہمارا ایک دوست ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، مجھے اس سے چونکہ دلچسپی ہے، ہر ایک کو ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری سب سے زیادہ فارن ایکسچینج ارن کرتی ہے. بڑا خوش جناب، باچھیں کھلی ہوئی، آنکھوں میں چمک. اور وہ ایک خراب دور گزرا تھا ٹیکسٹائل کا، اس میں کہ وہی سکھایا. اس نے کہا جتنا کپڑا بنا سکتے ہو بنا کے بھیجو. میں نے کہا اس کی خوشی خراب نہ ہو جائے. انڈیا خریدنے دے گا؟ انڈیا بیچنا چاہتا ہے پاکستان کو سودا سلف، خریدنا نہیں چاہتا. مگر یہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی پروگرام ہوں گے، انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کرو، اور میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ تو شروع ہو ہی جائے گا. ٹھیک ہے، جس طرح سے سارے معاملات کو نمٹایا جا رہا ہے ہارون صاحب، جس طرح سے اعلیٰ عدلیہ نے اس معاملے کو بھی نمٹا دیا ہے تاکہ آئینی بحران جو ہے وہ ختم ہو جائے. شہباز شریف صاحب سے متعلق 16 ارب کے ہیں معاملات. ایک بات، انتھوزیاسٹک نہیں ہوں گے خوراک وغیرہ افغانستان بھیجنے کے لیے. عمران خان انتھوزیاسٹک تھا. ممکن ہے ملک کے مفاد میں تو یہی ہے کہ افغانوں کو کسی نہ کسی طرح خوراک فراہم کی جائے. یہ انٹرسٹنگ ہوگی. اس میں جماعت اسلامی نے کام کیا ہے، اس میں ہماری ملٹری نے بڑا سیکریفائس کی، خود بھی ڈونیشنز دی، خاموشی سے پیسے دیے، ٹھیک ہے، اور تاجروں کو موٹیویٹ کیا ہے. بہت سے اداروں نے کام کیا ہے. بڑا اچھا ایک تاریخی فیصلہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں انتھوزیاسٹک ہوگا. مولانا فضل الرحمان نے تو بلوچستان میں قید پڑا تھا، 1 روپے ان کی پارٹی نے چندہ جمع نہیں کیا تھا. 1 روپے. میں بلوچستان گیا تھا، وہ اپنے مدرسوں کی بات کر، مدرسوں ٹھیک ہے. پاکستان کے پرانے پاکستان میں لے جا کے یہ کیا تبدیلی لائیں گے؟ ایک بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ہارون صاحب، متحدہ اپوزیشن کہتی ہے کہ کل یوم تشکر منائیں گے، ایم کہتی ہے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں یہ عدلیہ، عوام اور قانون کی جیت ہو گئی. عدلیہ، قانون اور عوام کی بھی جیت ہوگی، امریکہ کی بھی ہو گئی. اتفاق کی بات ہے کہ سب کے مفادات مشترکہ، عوام کے بھی، قانون کے بھی، انصاف کے بھی، امریکہ کے بھی. اور ایم کیو والے کہہ رہے ہیں کہ خدا کا شکر ہے سیاسی، سماجی، ہر اعتبار سے ہیں، ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں، فصیح لوگ ہیں. وہ کل تک تو آپ عمران خان کے ساتھ تھے، اور آج آپ شکر ایسے ادا کر رہے ہیں جیسے یہ ساری جنگ آپ نے لڑی ہو. کل تک آپ اس کے ساتھ، آپ کو گورنری کی آفر مل گئی، آپ کو کچھ بلدیاتی اختیارات کی آفر مل گئی. کل تک تو وہ نہیں دے رہے تھے. اگر یہ انصاف پسند، وہ محسن تاوڑ کیا کہہ رہا ہے جی پختونخوا میں یہ ہوگا اور یہ بلوچستان میں کچھ بھی نہیں ہوگا. پختونخوا اور بلوچستان میں جو پالیسیاں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں بنائی اور ویسی کی ویسی رہیں گی. اور انہیں محسن داوڑ کو نہیں بلانا چاہیے تھا. محسن داوڑ جو ہے یہ وہ تنظیم ہے جس کے حق میں امریکہ کے ریٹائرڈ افسر جو ہیں سوشل میڈیا پہ پہنچ کے کمپین چلاتے رہے, اور اس سے محسن داوڑ کے بلانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیا لوگ ہیں یہ. ٹھیک ہے, کل تک یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے, آج کہتے ہیں کہ انتقام کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے. وہ ڈرتے ہیں پٹھان سے, پھر آپ کہتے ہیں اس کو پٹھان نہ کہو, پٹھان سے ڈرتے ہیں کہ وہ ریٹیلیٹ کرے گا. ریٹیلیٹ تو وہ کرے گا, اس کے خلاف سازش ہوئی ہے. دیکھیں سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا سازش نہیں ہوئی, سپریم کورٹ نے کہا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط ہے. وہ ٹھیک ہے, غلط ہے, پکا غلط ہے. ٹھیک ہے, ڈپٹی اسپیکر کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, واضح ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ہارون صاحب آپ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں, جس بابا جی پہ آپ تنقید کرتے تھے 10,000 روپے کے پیچھے وہ تعویذ آج سچ ثابت ہو گیا. نہیں, وہ 10,000 تعویذ بابا جی جو تھے ان کا تعویذ کارگر ہو گیا. اپنا اس وقت تو اس کو پکڑ لیا تھا ایک ایجنسی والوں نے
کہ یہ کیا چکر ہے. تو اس نے کہا میرا تعویذ لینے کے لیے میں تعویذ دے دیا. شہباز شریف صاحب اب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. اس موضوع پر میرے پاس ایک خط ہے شہباز شریف صاحب کا. کب دکھائیں گے, سنائیں گے؟ وہ نا اس پہ انہوں نے لکھا ہوا یہ آف دا ریکارڈ, میں وہ نہیں, وہ کبھی بھی نہیں سنوں گا. پی ٹی آئی کے اراکین اب کیا کریں گے, اور خاص طور پہ وہ جو منحرف اراکین کے بارے میں یہ لوگ کیا کریں استعفیٰ گے؟ دے سکتے ہیں, الگ ہو سکتے ہیں, ابھی وہ اپنی حکمت عملی بنائیں گے جو انہیں سوٹ کرے گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں عوام کے پاس چلے جائیں, اپنی غلطیاں بھی تسلیم کریں, پارٹی کی تنظیم نو بھی کریں, مختلف لوگوں کو ووٹ دیں. سارا پاور سٹرکچر ان کے خلاف ہے اس وقت. وہ اقبال نے کہا تھا کہ ساری دنیا کے خلاف اعلان جنگ میں کر بیٹھا ہوں. تو یہ ساری دنیا کے خلاف اعلان جنگ ہے. دیکھیے ابھی مجھے بھیجا کسی نے ان کا جنرل حمید گل کا ایک خطاب کا کال. جب بھی پاکستان میں کوئی ایسا سربراہ آیا اور اس نے امریکہ کی لائف لائن بند کی تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ پاکستان میں موجود اسرائیل کے تمام ایجنٹ اکٹھے ہو جائیں گے. اسرائیل کے تو نہیں مگر امریکہ سے ہمدردی رکھنے والے ضرور موجود ہیں. اسرائیل کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. صحیح. تو امریکہ اسرائیل ویسے ایک ہی ہے. صحیح ہے. پاکستانی عوام نے 72% نے کہا ہم امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ان 72% آدمیوں کو کھڑا کر لے اور کاشتکاروں کو اور ایکس سروس مین کو, تو عمران خان فیئر الیکشن میں 2/3 میجورٹی لے سکتے. اگر دھاندلی نہ ہوئی تو اگر دھاندلی ہوگی ضرور, مجھے اندیشہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کی کیپیسٹی بڑی دھاندلی کرنے کی. مولانا فضل الرحمان زرداری عہدے صاحب, تو بتائیں کون کون کیا نون ہوگا, لیگ, عہدے تو بتائیں, وزیر خارجہ کون ہوگا؟ وزیر خارجہ بلاول صاحب ہوں گے, یہ اطلاع یہی ہے. اب اور ایسا کیسا وزیر خارجہ ہوگا؟ حسین حقانی جیسا ہوگا. یہ نہیں پاکستان کا وزیر خارجہ ہوگا لیکن امریکہ کا بھی ہوگا. دونوں طرف کھیلے گا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, دونوں طرف نہیں, ان کے لیے کھیلے گا. جن منحرف اراکین نے ان کا ساتھ دیا ان سے یہ کیے ہوئے وعدے پورے کریں گے؟ اب جو بھی وعدے کیے انہوں نے کچھ کیا؟ نواز شریف وعدے پورے کریں گے. میں پوچھ رہی ہوں زرداری صاحب جنہوں نے کہا تھا وعدے کوئی قرآن حدیث ہوتے ہیں. وعدہ تو ایک چکمہ ہوتا ہے. وعدے نہیں کیے, ان میں سے کچھ کو چند ایک کو ٹکٹ دے دیں گے جن کے بارے میں جیتنے کا امکان ہوگا. وعدے پورے کرنا شریف خاندان کے منشور میں نہیں ہے. اچھا ویسے بتائیے, اس پورے سسٹم کے اندر, پورے چکر میں, کھیل میں پیسہ خرچ ہوا؟ ڈیفینیٹلی 4-5 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. اب میں یہ تو نہیں چاہتا میں جلد میں چھوڑ دوں اس کی تفصیلات بتا. میں تفصیل پوچھ نہیں رہی, میں صرف مختصر آپ سے 4-5 ارب سب سے زیادہ زرداری صاحب کے خرچ ہوئے ہیں جو اطلاع ہے. اچھا اب یہ پر کوئی تحقیقات ہو, سپریم کورٹ کرے, ٹھیک, اور ایجنسیاں اس کی مدد کریں, وہ کون کرے گا؟ سب کے اپنے اپنے غم ہیں, سب کو اپنی اپنی پڑی ہے. دل غمگین تیری کہانی کون سنے گا, کس کو سنائے. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر لوگ کھڑے رہے, یہ وہی لوگ ہیں نا جن پہ کرپشن کے سنگین الزامات ہیں, لوگ کھڑے رہے, کل پھر تبدیلی آ جائے. اب ویری موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہارون صاحب, جاتے جاتے ایک بات وہی کہتا ہوں, عدالت ٹھیک ہو, پولیس ٹھیک ہو, ایف بی آر ٹھیک ہو, سول سروس ٹھیک ہو, اس کے بغیر ملک نہیں ٹھیک ہو. میں بھی جاتے جاتے ایک آخری سوال پوچھوں گی, شہباز شریف صاحب کیا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے؟ اس کے بعد میں کلوزنگ پہ چلی جاؤں گی. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ایکسٹینشن لینا ہی چاہتے ہیں صرف سے, اس لیے کہ وہ یہ کوئی پاپولر اقدام نہیں ہوگا, تو میں وہ نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے, میری معلومات تو پچھلے 2-3 مہینے سے یہی ہے. ٹھیک ہے چلیے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ہارون صاحب. تمام دیکھنے والوں کو شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.